Assalamu alaikum. Hope you all will be fine. And today we are going to solve the PPSC subject specialist Urdu paper male and female in education department 2013. 2013 में महर मजमून का जो इम्तिहान हुआ था मेल और फीमेल का उर्दू का, उसको आज हम हल कर रहे हैं। 100 नंबर के ये सवाल हैं, बड़ी कारआमद और मुफीद सवाल हैं। ख़ास कर लेक्चर उर्दू और इंस्ट्रक्टर उर्दू के हवाले से बहुत ही ये फ़ायदेमंद है। सवाल नंबर 1 है, पीर फरतूत की तरकीब किन मैनों में मुस्तअमल है? पीर फरतूत कहते हैं बहुत बूढ़ा को। दुख्तर रेज का मफहूम क्या है? रेज अंगूर की बेटी शराब। शेख व शाब के मैनी क्या हैं? बूढ़े और जवान। दीदो अदीद तरकीब है, इसका मफहूम क्या है? एक का दूसरे की मुलाकात को जाना या आँख से आँख को मिलाने को दीदो अदीद कहते हैं। साहिब फराश की तरकीब किन मैनों में मुस्तअमल है? वो बीमार जो बिस्तर से न उठ सके उसको साहिब फराश कहते हैं। हुज्जत इत्माम की तरकीब का मफहूम क्या है? किसी अमर में आखिरी मरतबा समझाना। हर सवाल के जवाब जो हैं वो हाईलाइट हुए खड़े हैं, तो वक्त को मद्देनजर रखते हुए कि जल्दी जल्दी एक स्टेटमेंट में पढ़कर उसका डायरेक्टली आपको जवाब बता रहा हूँ, आप दूसरे जवाब खुद ही देख सकते हैं। सवाल नंबर 7 है, मरूर अयाम के क्या मैंने? वक्त का गुजरना। खुल खेलना मुहावरा है। खुल खेलने का मतलब क्या है? इलानिया बिल्कुल आज़ाद हो जाना, बिल्कुल आज़ाद हो जाना। दांतों पसीना आना मुहावरा, इसका मफहूम क्या है? बहुत ज़्यादा मेहनत करना। टामक टोइयां मारना मुहावरा, इसका क्या मफहूम है? क्या सराई करना। गंगा निहाना मुहावरा, इसका क्या मानी है? किसी मुश्किल काम को सार अंजाम देना। सुबुक सर होना, सुबुक कहते हैं घोड़े को, और घोड़े के सर बिल्कुल ऊंचा होता है, उसका मतलब होता है बेइज्जत होना, यानी घोड़े के सर जैसे सर उठाकर चलना, यानी कि मतलब है किसी किस्म की भी शर्म ना आना। गिरा से बांधना मुहावरा, इसका मतलब क्या है? खूब याद रखना। गिरा से बांधने का मतलब क्या है? खूब याद रखना। हाफ्त खां सार करना मुहावरा, इसका मफहूम क्या है? तो निहायत मुश्किल काम अंजाम देना। गतर बूद करना मुहावरा, इसकी क्या मानी? गलत मदद करना। खेत रहना लड़ाई में मारे जाना। टाए टाए फिश ज़रबुल मसल है, इसकी मानी क्या है? ज़बानी जमा खर्च बहुत नतीजा कुछ नहीं। धान पान होना मुहावरा, इसका मतलब क्या है? धान का जो पौधा होता है बिल्कुल पतला, और पान का जो है पौधा वो भी पतला होता है, इसका मतलब दुबला पतला होना। मुहावरा के लिए ज़रूरी है कि वो अपने मजाजी मायने देता है, असली मायने नहीं देता, और रोज़मर्रा के ज़रूरी है कि वो अपने हकीकी मायने देता है। रोज़मर्रा का नमाजी का टिक्का ज़रबुल मसल, इसका मफहूम क्या है? फेल बाद की सज़ा ज़रूर मिलती है। लफ्ज़ पहनावा कवैद की रूह से क्या है? जी, तो इसमें हासिल मस्दर है। हिज्जों के एतबार से कौन सा लफ्ज़ दुरुस्त है? चौधरी धाल वाला, ये दुरुस्त है। किसी मेडिकल कॉलेज के तालिब इल्म को डॉक्टर साहब कहना इल्म बयान की रूह से क्या है? मजाज मुरसल है। ये यानी कि मजाज मुरसल की एक सूरत है कुल जुज़ बोलकर कुल लेना, यानी कि इसमें बल्कि कुल बोलकर जुज़, ये कुल मेडिकल कॉलेज है, उसका जुज़ जो है डॉक्टर साहब। मेरा चांद आ गया, इस जुमले में इल्म बयान की कौन सी किस्म इस्तेमाल हुई है? इस्तारा। इस्तारा के 3 अरकान होते हैं, मुस्तार लहू, मुस्तार मिनहू, वजह जामे। आमद है करबला के नीस्ता में शेर की, इस मिसरे में इल्म बयान का कौन सा कायदा इस्तेमाल हुआ है? इस्तारा। उसने यूसुफ दम ईसा यद बैजा को किन इस्लाम में क्या कहेंगे? ये तलमी है, क्योंकि तलमी जो है किसी तरह की वाक़ई की तरफ इशारा दे रही है। कत्ता कितने अशार पर मुश्तमिल होता है? तादाद पर कदर नहीं है, यानी रुबाई के भी 4 मिसरे होते हैं, कत्ता के भी 4, लेकिन कत्ता जो है 4 से ज़्यादा भी हो सकता है, जबकि रुबाई के मिसरे 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते। कॉलम 29 है, नुस्खा है वफा किसका मजमूआ है? फैज़ अहमद फैज़ का मजमूआ है। हयात जवेद किसकी सवानी उम्री है? सर सैयद अहमद ख़ान की सवानी उम्री है, और ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी थी। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने
1886 میں حیات سعدی لکھی جو اردو کی پہلی سوانح عمری ہے، جس کی وجہ سے اردو کے پہلے سوانح نگار کہلائے۔ دوسری انہوں نے 1897 میں لکھی جس کا نام تھا یادگار غالب، جو 2 حصوں پر مشتمل تھی۔ حیات سعدی بھی 2 حصوں پر مشتمل تھی۔ اور تیسری جو ہے انہوں نے لکھی ہے وہ سر سید احمد خان کے بارے میں لکھی، حیات جاوید 2 حصوں میں ہے، یہ بھی 1901 میں یہ شائع ہوا تھی۔ آتش پارے کس افسانہ نگار کا اولین افسانوی مجموعہ ہے؟ سعادت حسن منٹو کا۔ پنجاب میں اردو کے مصنف کون ہے؟ حافظ محمود شیرانی۔ 1928 میں یہ بک جو ہے پبلش ہوئی تھی۔ سوز وطن کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ پریم چند کا۔ دست تہ سنگ کس کا مجموعہ کلام ہے؟ فیض احمد فیض کا۔ اردو کی آخری کتاب کے مصنف کون ہیں؟ ابن انشا نے ایک کتاب لکھی تھی اردو کی آخری کتاب۔ کلیات یگانہ کو کس نے ترتیب دیا تھا؟ مشفق خواجہ۔ یہ جمیل جالوی غلط ہے، مشفق خواجہ۔ جہان دانش کا تعلق کس صنف نثر سے ہے؟ آپ بیتی احسان دانش کی آپ بیتی ہے۔ غلام عباس کا ناولٹ کون سا ہے؟ گوندنی والا تکیہ، جو ناول کی چھوٹا ناول ہے اسے ناولٹ کہتے ہیں۔ ہمایوں کے مدیر کون تھے؟ میاں بشیر احمد۔ ہمایوں ایک میگزین رسالہ تھا۔ جدید اردو نظم کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ انجمن پنجاب لاہور سے ہوتی ہے، جس کا آغاز 1865 میں ہوا تھا، اور باقاعدہ اس نے کام جو ہے 1875 میں شروع کیا تھا۔ اس کے تحت 10 مشاعرے ہوئے تھے، اور یہاں سے اردو نظم نگاری کا آغاز ہوا تھا۔ آزاد اور حالی نے بھی یہاں سے نظم نگاری کا آغاز کیا تھا، اس لیے آزاد کو اردو کا پہلا نظم نگار بھی کہتے ہیں، اور کچھ ناقد حالی کو بھی پہلا کہتے ہیں۔ میر تقی میر کے کتنے دیوان ہیں؟ 6 دیوان ہیں جی۔ مسجد قرطبہ علامہ اقبال کی ایک شاہکار نظم ہے، یہ ان کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ بال جبریل میں شامل ہے۔ مجھے میرے دوستوں سے بچا اردو کا ایک شاہکار مضمون ہے، اس کے مصنف کون ہے؟ سجاد حیدر یلدرم۔ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ نشے کی پہلی ترنگ ہے جی۔ علامہ اقبال کی شاہکار نظم شکوہ اور جواب شکوہ کس صحت میں ہیں؟ مسدس میں ہیں، اور یہ بانگ درا میں لکھی گئی ہیں۔ علامہ اقبال کے اولین مجموعہ کلام بانگ درا کا دباچہ کس نے لکھا؟ سر عبد القادر نے لکھا تھا۔ خدائے سخن کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ میر تقی میر کو، اور یہ جو ہے فراق گورکھپوری اور علی سردار جعفری نے ان کو یہ لقب دیا تھا، خدائے سخن۔ طنزیہ و مزاحیہ شاعری کا سب سے بڑا نام کون سا ہے؟ ان میں کوئی بھی طنزیہ و مزاحیہ ان میں سے کوئی بھی نام درست نہیں ہے، کیونکہ ظریف لکھنوی، سید ضمیر جعفری اور سید محمد جعفری یہ اور ہیں۔ مجلس ترقی ادب کا دفتر کس شہر میں واقع ہے؟ لاہور میں واقع ہے۔ میر انیس اور مرزا زبیر نے مرثیے لکھنے کے لیے کون سی صنف نظم کا استعمال کیا؟ مسدس کا لکھا جی۔ غزل کے سب سے دل آویز شعر کو کیا کہتے ہیں؟ بیت الغزل، یعنی غزل کے سب سے اچھے شعر کو بیت الغزل کہتے ہیں۔ مولانا حالی کے خیال میں سب سے کارآمد صنف نظم کون سی ہے؟ مثنوی ہے، اور یہ بات انہوں نے اپنی کتاب مقدمہ شعر و شاعری میں لکھی ہے، اور مقدمہ شعر و شاعری اردو کی پہلی ترغیب کتاب ہے جو 1893 میں منظر عام پر آئی تھی۔ علامہ اقبال کے اس شعری مجموعے میں ان کا اردو اور فارسی کا کلام بائیسا برابر شامل ارمغان حجاز، اور یہ ان کی آخری کتاب ہے، اور اس کی آخری نظم عدد انسان ہے جو 1938 میں شائع ہوئی۔ دھنک پر قدم اور ساز سمندر پار کا تعلق کس صنف نثر سے ہے؟ سفر نامہ سے، اور یہ بیگم اختر ریاض الدین نے لکھی ہے۔ بیگم اختر ریاض الدین کا بھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ شمبہ ہفتے کا کون سا دن ہے؟ شمبہ ہفتے کو کہتے ہیں، یک شمبہ اتوار کو کہتے ہیں، یہ فارسی میں کہتے ہیں۔ مرزا غالب کی تصنیف مہر نیم روز کا موضوع کیا ہے؟ تاریخ ہے۔ غلام عباس کے افسانے اور گوڈ کے پاس منظر میں کس شہر کی سڑکوں کا ذکر ملتا ہے؟ لاہور کی سڑکوں کا ذکر ملتا ہے۔ مہدی فادی نے 5 ادیبوں کو اردو کے عناصر خمسہ کہا ہے، اس میں سر سید، حالی، آزاد، نذیر احمد شامل ہیں، اور 5واں کون سا ہے؟ مولانا شبلی نعمانی شامل ہیں۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ کاشغر کس ملک کا شہر ہے؟ یہ چین کا ہے، حالانکہ کاشغر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ تاجکستان یا ازبکستان کا شہر ہوگا یا افغانستان کا، جبکہ کاشغر جو ہے وہ چین کا شہر ہے، اور یہ علامہ اقبال کے ایک شعر میں انہوں نے کاشغر کا استعمال کیا ہے۔ پاکستان کا قومی ترانہ کتنے مصروں پر مشتمل ہے؟ 15 مصروں پر مشتمل ہے، 3 بند ہیں، اور اس میں
تمام کے تمام الفاظ فارسی میں ایک لفظ کا جو ہے وہ اردو کا ہے۔ مصور مشرق کن کو کہا جاتا ہے؟ عبد الرحمن چغتائی کو، اور مصور پاکستان علامہ اقبال کو کہا جاتا ہے۔ صنف سخن ہائیکو میں کل کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں۔ جاپانی صنف سخن ہے اور یہ پنجابی صنف مائی کے بڑے قریب ہے۔ جب الفاظ کے حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا تعلق ہو تو اسے اسلام میں کیا کہتے ہیں؟ استعارہ۔ محمد بن فاروق کو شہر کشمیر اور مجدد کے شامرا کے القاب کس نے دی؟ علامہ اقبال نے دیے تھے جی۔ کبھی سندباد جازی اور کبھی کولمبس کے کلمی نام سے فقہ یا کالم کون لکھتے تھے؟ چراغ حسن حسرت۔ تاریخی ناول لکھنے کے اعتبار سے اردو کا والٹر سکاٹ کسے کہا جاتا ہے؟ عبدالحلیم شرر کو کہا جاتا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج کے شعبہ اردو سے شائع ہونے والے تحقیقی مجلے کا نام کیا ہے؟ بازیافت نام ہے جی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ شعر کس کا ہے؟ تو علامہ اقبال سے یہ لوگ جو ہے نا غلط منسوب کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ پڑھے لکھے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال کا شعر ہے، جبکہ یہ مولانا محمد علی جوہر کا شعر ہے۔ اردو کلاسیکی اور جدید شاعری کا سنگم کس شعر کو قرار دیا گیا ہے؟ مولانا حالی کو قرار دیا گیا ہے جی۔ ایسا شاگرد استاد کو محقق اور محقق کو محقق تر بنا دیتا ہے۔ علامہ اقبال کے بارے میں یہ کس کا قول ہے؟ پروفیسر تھامس آرنلڈ کا ہے، جو ان کے فلسفے کے استاد تھے۔ آغا حشر کشمیری کہاں مدفون ہے؟ آغا حشر کشمیری کو اردو کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے، کیونکہ شیکسپیئر نے بہت زیادہ انگلش لٹریچر میں بہت سے ڈرامے لکھے تھے، اور آغا حشر کشمیری نے اردو ادب میں بہت سے ڈرامے لکھے ہیں۔ تو آغا حشر کشمیری کا تعلق لاہور سے ہے۔ سر سید احمد خان کس معروف شاعر سے اپنی کتاب کا دیباچہ لکھوانا چاہتے تھے؟ مرزا غالب سے۔ ان کے خطوط کی تعداد کا اندازہ کم و بیش 1,00,000 سے اوپر ہے۔ یہ بات وثوق سے کس ہستی کے بارے میں کہی جا سکتی ہے؟ مولوی عبدالحق کے بارے میں، جو جن کو بابائے اردو کہتے ہیں۔ علامہ اقبال کی اس تصنیف کا نام کیا ہے جو اقتصادی علم اردو کی پہلی تصنیف ہے؟ علم الاقتصاد، 1904 میں لکھی گئی تھی۔ علامہ اقبال کی جو نثری تصانیف ہیں وہ 3 ہیں۔ پہلی علم الاقتصاد جو 1904 میں لکھی گئی تھی۔ دوسری ہے جی ایران میں فلسفہ، میٹا فزکس، اوریجن آف میٹا فزکس ان ایران، اس کو انگلش میں کہتے ہیں، جو ان کے پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا۔ اور تیسرا جو ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، تو یہ بھی نثری تصنیف ہے جی، یہ ان کے خطبات کا مجموعہ ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں کس صنف نظم کو سب سے زیادہ برتا ہے؟ مصنوعی کو برتا ہے، اور مصنوعی لکھنے کا رواج علامہ اقبال کے بعد ختم ہو گیا تھا۔ اردو کی پہلی مصنوعی قدم راؤ پدم راؤ ہے، جو فخر الدین نظام نے لکھی تھی۔ اگلا سوال ہے، شاعری میں سوکیانہ، فرسودہ اور پامال الفاظ کا استعمال شعری اصطلاح میں کیا کہلاتا ہے؟ ابتذال کہلاتا ہے۔ آج مجھ سا نہیں زمانے میں شعر نغز گوئے خوش گفتار، شعر نغز اور خوش گفتار کی تعلیق کس نے دی؟ مرزا غالب کو۔ لسان العصر کسے کہتے ہیں؟ اکبر الہ آبادی کو کہتے ہیں۔ چلتے ہو تو چین کو چلیے، آوارہ گرد کی ڈائری اور ابن بطوطہ کے طاقوں میں کس کی تصانیف ہے؟ ابن انشا کی تصانیف ہے۔ جلال و جمال، رم جم اور شعلہ گل کس کے شعری مجموعے ہیں؟ احمد نظیم قاسمی کے شعری مجموعے ہیں۔ احمد نظیم قاسمی رسالہ فنون کی مدیر تھے، اور ان کو اردو کا منگلہ ڈیم بھی کہا جاتا ہے۔ اردو کے بیک وقت کالم نگار، افسانہ نگار اور شاعر بھی ہو گزرے ہیں۔ آشفتہ بیانی میرے کے مصنف کون ہے؟ رشید احمد صدیقی اس کے مصنف ہیں جی۔ اردو میں بشمول حمزہ حروف ابجد کی تعداد کتنی ہے؟ 37 ہے جی۔ اردو کے حروف ابجد میں منقوط حروف کتنے ہیں؟ 17 ہیں، اور غیر منقوط کتنے ہیں؟ وہ 20 ہیں۔ اردو غزل کا بابا آدم کسے کہا جاتا ہے؟ اردو شاعری کا بابا آدم جو ہے قلی قطب شاہ کو، اور اردو غزل کا بابا آدم جو ہے وہ ولی دکنی کو کہا جاتا ہے۔ یہ بھی سوچنے والی بات ہے، ذہن نشین کرنے والی بات ہے کہ اردو غزل کا بابا آدم ولی دکنی اور اردو شاعری کا بابا آدم قلی قطب شاہ کو۔ بہادر شاہ ظفر نے اپنے کس درباری شاعر کو خاقانی ہند کا لقب دیا تھا؟ آپ نے استاد ابراہیم ذوق کو دیا تھا، جو غالب سے پہلے ان کے استاد تھے۔ اگلا شعر جو ہے، اگلا سوال ایک شعر سے شروع ہو رہا ہے۔ نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی۔ تو تکرار اور آر جو ہے یہ اس میں کافی ہیں،
اور کیا تھی کیا اس میں ردیف ہیں، تو یہ مطلع ہے، یہ مطلع ہے۔ سوال نمبر 85 میں تکرار آ رہی کافی ہیں، سوال نمبر 86 میں اور 87 میں انہوں نے پوچھا ہے اس میں ردیف کیا، تو کیا تھی؟ ریختہ اردو کا قدیم نام ہے، لیکن ریختی سے کیا مراد ہے؟ عورتوں کی جانب سے اظہار عشق کو ہم ریختی کہتے تھے اس وقت، لکھنؤ کے زمانے میں عورتوں کی جانب سے اظہار عشق کو ریختی کہتے تھے۔ ادب کی اصطلاح میں طریق گوئی کسے کہتے ہیں؟ حروف کے عدد سے سال برآمد کرنا۔ مولانا ظفر علی خان کو اس فن پر عبور حاصل تھا، اور مومن خان مومن کو تو علم جمل کے بارے میں بہت علم تھا۔ مومن خان مومن نے علم جمل کی بنیاد پر یہ اپنی تاریخ وفات جو نکالی تھی، اور وہ بالکل اسی دن جو انہوں نے اپنے شعر میں لکھی تھی، تو اسی دن ان کی وفات ہوئی تھی۔ تو مجھے پورا شعر تو نہیں یاد، تو دست و بازو بے شکست اس کے چند الفاظ یاد ہیں کہ دست و بازو میرے ٹوٹ گئے۔ اگر ان کے جو ہے نا حروف کو علم جمل کے مطابق جو ہے ان کے ادا اپنے بلکہ الفاظ کو علم جمل کے مطابق حروف نکالے جائیں تو 1852 کا سال بنتا ہے۔ 1852 میں ہی ان کی وفات ہو گئی تھی۔ فرہنگ عامرہ کے مصنف کون ہے؟ عبداللہ خوشگی، یہ فرہنگ کی کتاب ہے جی۔ دار ذیل داستان میں سے کون سی داستان فورٹ ولیم کالج کلکتہ کے پلیٹ فارم میں لکھی گئی؟ باغ و بہار۔ بیگ مات کے آنسو کس کی تصنیف ہے؟ تو خواجہ حسن نظامی کی تصنیف ہے۔ اور باغ و بہار جو ہے یہ کس لکھی تھی؟ میر احمد دہلوی نے لکھی تھی۔ حفیظ جلندری کی شور آفاق تصنیف شاہ نامہ اسلام میں کس صنف نظم کو برتا گیا ہے؟ مثنوی کو برتا گیا ہے، اور یہ 4 حصوں میں ہے۔ کون سا جملہ درست ہے؟ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ شکر گزار ٹھیک ہوتا، شکر ادا نہیں ہوتا، شاکر نہیں بلکہ مشکور بھی نہیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ مثنوی سیر البیان اور مثنوی گلزار نسیم، سیر البیان کو میر حسن نے لکھا تھا، اور گلزار نسیم کو پنڈت دیا شنکر نسیم نے لکھا تھا۔ کہ سب سے نمایاں خوبی کیا ہے؟ زبان و بیان کی سادگی اور بے ساختگی ہے۔ جبکہ جو ان کے الٹ جو ہے، ان کے مد مقابل جو مثنوی لکھی گئی تھی اس کا نام باغ و بہار، اس میں وہ زبان مکفہ اور عریش و زیبائش والی زبان ہے۔ اکبر الہآبادی کے کلام میں سب سے نمایاں بات کیا ہے؟ انہوں نے جو بھی شاعری کی مغربی معاشرہ کی تقلید کی، مخالفت کی شاعری کی۔ 97 سوال ہے، سجدہ شکر میں ہے شاخ ثمردار ہر ایک، سجدہ شکر میں ہے شاخ ثمردار ہر ایک، دیکھ کر باغے جہاں میں کرم عز و جل۔ اس شعر میں کون سی سند استعمال ہوئی ہے؟ سند حسن تعلیل بھی آئی ہے۔ سند حسن تعلیل وہ سند ہوتی ہے، یعنی شاعر ایسی وجہ بیان کرتا ہے جو اصل میں وجہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ جو ثمردار شاخ ہوتی ہے، پھل والی شاخ ہوتی ہے، تو اللہ کو سجدہ بظاہر تو نہیں کرتی، لیکن شاعر نے بتا دیا کہ وہ سجدہ شکر کر رہی ہے اللہ کے عز و جل کرم کو دیکھ کر۔ رند خراب حال کو زہر نہ چھیڑ توں، رند خراب حال کو زہر نہ چھیڑ توں، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ توں۔ اس میں سند تضاد ہوئی ہے، جیسے رند کا الٹ ہوتا ہے زہد، اور چھیڑ کا ہوتا ہے نبیڑ، اور ادھر پرائی اور اپنی، تو اس میں سند تضاد کا 3 بار استعمال ہے، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ فلاحات میں بے مثل و یکتا ہوئے وہ، سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ، تو یہ مسدس علی سے شعر لیا گیا ہے۔ اور فلاحات کا مطلب کیا ہے جی؟ کھیتی باڑی۔ اہل زمیں کو نسخہ زندگی دوام ہے، اہل زمیں کو نسخہ زندگی دوام ہے، خون جگر سے تربیت پاتی ہے جو سخنوری۔ سخنوری کے کیا معنی ہے؟ شاعری کو سخنوری کہتے ہیں۔ تو یہ تھے جی اس پیپر کے 100 سوال۔ تو اپنی طرف سے میں نے حد المقدور کوشش کی ہے کہ غلطیوں جو ہے، غلطیوں سے یعنی پاک، یہ غلطیوں کو ٹھیک کر کے یہ سوال آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن انسان ہے پھر بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ اگر میری طرف سے کوئی کمی کوتاہی آپ کو نظر آئے تو آپ میرے کمنٹس باکس میں آ کر مجھ سے کمنٹس کر کے اس کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ
مستند طریقے سے میں آپ کو جواب دوں گا۔ تو خدا ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔